अपनी यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको की सलाम हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें जिंदगी, सेहत और सलाम दी और जिंदगी में ये खूबसूरत मौका फराहम किया है ताकि हम सब जिंदा खुदा की हजूरी में बड़ी संजीदगी के साथ झुके हुए उसकी परस्तिश करते हुए, उसके नाम को जला देते हुए, उसके कलाम में से अपनी रहनुमाई को हासिल करें ताकि हम इस दुनिया के ऊपर एक फतेहमंद और कामयाब जिंदगी बसर कर सकें। आमीन आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए कज़ात की किताब और उसका 16वां बाब आयत नंबर 21 अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करते हैं। पैदाइश की किताब कज़ात की किताब 16वां बाब आयत नंबर 21 कलाम खुदा में मरकूम है। तब फलस्तीनियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता था। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत पढ़ी गई आयत मैं जानना चाहूंगा इन बच्चों से कि ये पढ़ी गई आयत जो है किसके मुतल्लिक़ है। बच्चे जानते हैं समसून के मुतल्लिक़ ये आयत मुबारक है। इस आयत से ये साफ और वाज़ेह होता है कि वो शख्स जिस पर बड़े जोर के साथ खुदा का रूह उस नाज़िल होता और जो भी चीज उसके सामने आती थी वो चीर फाड़ कर रख देता, तबाह कर देता, क्योंकि कोई भी जंगली दरिंदा, खास शेर ही क्यों ना हो, उसे भी वो पकड़ता और पकड़कर उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर फाड़ देता, क्योंकि खुदा के रूह ने उसे इतना जोर, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत बख्श रखी। अगर फलस्तीनियों के बहुत से लोग इकट्ठे होकर उस पर हमला करते तो भी उसका कुछ ना बगाड़ पाते, बल्कि वो उनको भी तहस नहस कर देता, क्योंकि वो खुदा का मंसूब था। खुदा का रूह बड़े जोर के साथ उस पर नाज़िल हुआ करता। मगर ये हैरानगी की बात है कि खुदा का मंसूब जिस पर खुदा का रूह बड़े जोर के साथ नाज़िल होता था, जो शेर को चीर फाड़ कर रख देता था, दुश्मनों के जत्थों को तहस नहस कर देता था, उसकी आंखें क्यों निकली? उसका सबब क्या? उसे बेड़ियों से क्यों जकड़ा गया और कैसे जकड़ा गया? वो कैद खाना के अंदर चक्की क्यों पीसा करता था? इसका सबब क्या है? आज हम उस सबब पर, उस वजह पर बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी कि जो इतना बड़ा सूरमा, खुदा का मंसूब रूह जिस पर जोर से नाज़िल होता और वो हर एक दुश्मन को तहस नहस कर देता, क्यों आंखें निकलवा बैठा? क्यों बेड़ियों से जकड़ा गया? क्यों कैद खाने में चक्की पीसा करता? बाइबल मुकद्दस इस बात को बिल्कुल वाज़ेह करती है कि उसने कलाम
کی نافرمانی، کیونکہ خدا نے اس کے بارے میں اس کے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ ماں کے پیٹ سے خدا کا نذیر ہے، نہ اس کی ماں اور نہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا نہ کوئی نشہ آور چیز پیے اور نہ کسی ناپاک چیز کو چھوئے، نہ کوئی ناپاک چیز کھائے یا کوئی ناپاک چیز کو چھوئے۔ خدا نے منع کر رکھا تھا، کیونکہ جو نذیر ہوا کرتے تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ وہ نظر کیے ہوئے ان کی نظارت جو ہے وہ پاک رہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دلیر سورما جس پر روح القدس بڑے زور کے ساتھ نازل ہوتا تھا، اس نے کلام خدا کی نافرمانی کی۔ اور کیسے کی؟ سب سے پہلے اس نے ایک شیر کو مارا اور مارنے کے بعد ایک علاقہ میں چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو شیر کے پنجرے میں شہد کا چھٹا لگا ہوا تھا، اور اس نے واپس آ کر شیر کے پنجرے میں جو اس کا پنجر تھا، جو اس کا باڈی سٹرکچر تھا، اس نے شہد کا چھتا لگا ہوا دیکھا، اور اس نے اس شہد کے چھتے کو لیا اور کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا۔ پہلی نافرمانی، سب سے پہلے وہ شہد کے چھتے کو کھانے سے ناپاک ہوا، کیونکہ جو نذیر ہوا کرتے تھے، جو مسح شدہ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں بائبل میں یہ حکم ہے کہ وہ کسی مردہ چیز کو نہ ہاتھ لگائے، نہ چھوئے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ مردہ شیر کے پنجر میں سے اس نے شہد کا چھتا لیا جو ناپاک تھا، اور اس میں سے کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا۔ اور دوسری بڑی کلام خدا کی نافرمانی اس نے اس وقت کی جب اس نے گدھے کی منہ کی ہڈی سے، جبڑے کی ہڈی سے بہت سے لوگوں کو مارا، کیونکہ وہ بھی مردہ جانور کی ہڈی تھی جس سے اس نے اپنے آپ کو ناپاک کیا۔ مخصوصیت اس کی جاتی رہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا گناہ جس کے سبب سے وہ اندھا ہوا، جس کے سبب سے وہ بیڑیوں سے جکڑا گیا، جس کے سبب سے وہ مصیبت کی چکی پیستا رہا، اس کا تیسرا بڑا گناہ ایک فلسطینی عورت جس کا نام دلائلہ تھا، اس کے باعث اس کے ساتھ یہ سب کچھ، کیونکہ وہ دلائلہ کے ساتھ عشق بازی کیا کرتا تھا، اور وہ ہر روز اس سے پوچھا کرتی تھی کہ تیری شاہ زوری کا راز کس بات میں ہے، کس چیز میں ہے، لیکن وہ اکثر اوقات ٹال دیا کرتا، یا جو بھید کی بات تھی، اصلی بات تھی، وہ بالکل نہیں بتاتا۔
لیکن دلائلہ نے بالآخر کوریدتے اس سے یہ معلوم کر لیا، وہ اس بھید کو جاننے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اگر مجھ سے حقیقی طور پر پیار کرتا تو مجھے اپنے دل کی بات ضرور بتاتا، کیونکہ تو میرے ساتھ دل سے پیار نہیں کرتا، اس لیے تو مجھے دل کی بات نہیں بتاتا۔ اور اس نے دل کی بات بتا دی، اور اس نے کہا کہ میری شاہ زوری کا راز میرے بالوں میں، اور بالآخر اس نے اسے سلا دیا، اور سلانے کے بعد اس نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا، اور جیسے ہی اس کے بال کاٹ دیے گئے اس نے فلسطینیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے سمسون سے کہا، سمسون اٹھ، تیرے دشمن تجھ پر چڑھ آئے۔ اور سمسون جو ہے وہ روٹین کے مطابق اٹھا، اس نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جھٹکا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کا روح، وہ قوت، وہ طاقت، خدا اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے بڑا اپنے آپ کو جھٹکا، لیکن اس کا سب کچھ بے سود ہوا، کیونکہ خدا کا روح، خدا زور، طاقت، قوت اس سے جدا ہو چکی، اور اس کے سبب سے وہ پکڑا گیا، اور اسے پکڑا، اور فلسطینیوں نے اس کی آنکھیں نکال دی، اندھا ہو گیا۔ اور ان ساری چیزوں سے، ساری باتوں سے ہمیں بہت خوبصورت یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ یا زندگی میں نکمی خواہشیں انسان کو اندھا کر دیتی، اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا، کیا ہوگا، کیونکہ وہ گناہ کی وجہ سے، نکمی خواہشوں کی وجہ سے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ بہت سے غلط کام کرتا، لیکن سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، حالانکہ وہ بذات خود کلام خدا کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، نکمی بیہودہ خواہشوں کی وجہ سے وہ خود اندھا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، کیونکہ گناہ، نکمی خواہشیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس کے گناہ نے، اس کی نافرمانی نے، اس کی ناپاکی نے، اس کی نکمی خواہشوں نے اسے اس نوبت تک پہنچایا۔ اور یاد رکھیں، گناہ، نکمی خواہشیں، ان کے سبب سے انسان خطرے میں گھیرا ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ مسائل میں، مشکلات میں گھیرا ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ عدالت نے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ موت کی ہولناکیوں نے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور گناہ اور نکمی خواہشوں کے سبب سے اندھا خدا کے لوگوں کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو کوئی شخص، خواہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے،
وہ سب سے الگ تھلگ رہے، وہ کسی انسان کے ساتھ رفاقت شراکت کرنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کچھ گناہ، کچھ نکمی خواہشیں جن کو وہ پورا کرنے کے لیے ایک کونے میں لگا ہو، نہ خدا کے ساتھ رفاقت شراکت اور نہ خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت شراکت، کیونکہ مثال کی کتاب میں صاف اور واضح لکھا ہے جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے وہ اپنی خواہشوں کا طالب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خواہشوں کا غلام، خواہشوں سے جکڑا ہوا، اس لیے وہ خدا کی رفاقت سے، ایمانداروں کی رفاقت سے، بہن بھائیوں کی رفاقت سے وہ الگ تھلگ ہوتا ہے یا ان سے محروم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی، اطمینان، تسلی سے بھی وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو الگ تھلگ ہے، جو اپنی خواہشوں میں جکڑا ہو۔ خوشی، تسلی، اطمینان سے محروم، کیونکہ گناہ انسان کی زندگی میں سے، نکمی خواہشیں انسان کی زندگی میں سے اس کی خوشیوں کو، اس کے سکھ اور چین اور اطمینان کو چھین لے جاتی ہے۔ اور سنسون کی زندگی میں بھی خدا کے کلام کی نافرمانی کے باعث اور نکمی خواہشوں کے باعث خدا کی رفاقت سے، انسان کی رفاقت سے، خوشی سے، تسلی سے، سکھ سے، چین سے، اطمینان سے وہ محروم ہو۔ خوشی اس کی زندگی میں سے جاتی ہے، اطمینان، تسلی اس کی زندگی میں سے جاتا ہے، اور اسے پیتل کی بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا، پیتل کی بیڑیوں سے جکڑا گیا۔ یاد رکھیں، نکمی خواہشیں، بری عادات کی زنجیریں جو ہیں انسان کو جکڑ دیتی ہیں، اور جتنا زیادہ لمبا عرصہ کوئی بھی شخص جتنا زیادہ لمبا عرصہ نکمی اور بری خواہشوں کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا، اتنا زیادہ اس کے لیے آزاد ہونا مشکل ہو جائے، کیونکہ وہ نکمی اور بری خواہشوں کی زنجیروں سے جکڑا ہو، اور جتنی زیادہ دیر تک جکڑا رہے گا اتنا آزاد ہونا اس کے لیے مشکل۔ اور یاد رکھیں، جب نکمی اور بری خواہشوں میں انسان جکڑا جاتا ہے یا نکمی خواہشوں کی زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے خود سے آزاد ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پھر بری عادات سے، بری خواہشات سے اگر کوئی رہائی دے سکتا ہے تو وہ زندہ خدا اور اس کا بیٹا یسوع، کیونکہ وہ انسان کو بری خواہشوں سے، بری عادات سے، اس کی زنجیروں سے وہ آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص گناہ اور خواہشوں کی زنجیروں سے جکڑا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوتا ہے، اور پھر دکھوں کی، مسائل کی چکی پیستا رہتا ہے، اور یہ دکھوں کی، مسائل کی چکی پیسنا انتہائی سخت اور انتہائی سخت، انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکھوں میں یا دکھوں کی چکی پیستا رہتا ہے۔
नकम्मी ख्वाहिशों की चक्की पीसता रहता है, या नकम्मी ख्वाहिशों के सबब से दुख में चक्की पीसता रहता है। इसलिए खा आम शख्स खा खास शख्स, जो कोई कलाम खुदा की नाफरमानी करता है, नकम्मी ख्वाहिशों में फंसता है, वो अंधा हो जाता है और जंजीरों से जकड़ा जाता और दुख और मसाइल की चक्की पीसता रहता है। दुख और मसाइल की वजह से अंधा होने और जंजीरों से, बुरी आदत ख्वाहिशों की जंजीरों से आज़ादी हासिल करने और दुख मुसीबत की चक्की पीसने से बचने के लिए कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, ताकि जमीन पर एक फतह और कामयाब जिंदगी हो सके। आमीन। खुदा आज के कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।